बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अतीका बशीर और आप देख रहे हैं ब्लेस्ड फ्राइडे मॉर्निंग। एक बार फिर से खुश आमदीद। इस प्रोग्राम में हर प्रोग्राम में आपके लिए मुनफरिद मौज़ूआ लेकर हाज़िर होती हूँ। आज भी एक बेहतरीन मौज़ू लेकर आपकी खिदमत में आई हूँ, लेकिन मौज़ू का आगाज़ करने से पहले मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि आप जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलात हैं, कोई भी परेशानियाँ हैं, रंज है, तकलीफ़ है, गम है, अल्लाह ताला मेरे समेत उनको दूर फरमाए और आपके ऊपर और मेरे ऊपर अल्लाह ताला रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाए। जैसे कि आपको पता है कि अशरा ज़ुल्हज्जा के बेहतरीन कीमती दिन बाबरकत दिन चल रहे हैं और अशरा ज़ुल्हज्जा की जो ट्रांसमिशन है वो भी पैगाम टीवी पे चल रही है। आज कुछ बातें हम इस हवाले से करेंगे और मज़ीद इसके साथ कुर्बानी और ख़वातीन की ईद, इसके बारे में भी बात करेंगे। जिस तरह इन दिनों में कुर्बानी की जो है वो तैयारी की जाती है, अरफा के दिन की तैयारी की जाती है और जिसमें इबादत का जो अजर है इन 10 दिनों में कई गुना तक बढ़ जाता है। आप कोई भी अमल करते हैं उसका अजर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं और इन दिनों में तकबीरात का जो है वो बाकायदा इह्तमाम करें, सदका करें, खैरात करें, छोटी छोटी नेकियां जो हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। जैसे सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन किया करते थे, घरों से निकलते थे तो बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ा करते थे ताकि दूसरों को भी इससे तरगीब मिले, दूसरे भी जो हैं वो तकबीरात पढ़ें। तो आपको भी इसको भूलना नहीं चाहिए, तकबीरात पढ़नी चाहिए। इसके बाद इन दिनों में एक और कीमती दिन अरफा का दिन भी करीब है, उसकी भी तैयारी जारी हो सारी है। अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ फरमाएंगे, जहन्नुम से आज़ादी देंगे और सलफ़ सालिहीन जो थे वो इन दिनों के इस दिन के लिए जो है वो अपनी दुआओं को बाकी रखा करते थे और इस दिन अल्लाह ताला से दुआएं किया करते थे। आपकी भी कोई दुआएं हैं, कोई भी ऐसी इल्तिजाएं हैं, कोई भी आपकी ज़िंदगी में ऐसी परेशानियां हैं जो आप कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह ताला के सामने सजदा करें और अल्लाह से दुआएं करें, लेकिन आपको वक्त नहीं मिल रहा। लेकिन ये कीमती दिन आपको अल्लाह ताला ने दिए हैं, इन कीमती दिनों में फ़ायदा उठाएं। ख़ासकर अरफा के दिन में ऐसी बातें जो छुपी हुई हैं, जो आपके दिल में हैं, इन छुपी हुई बातों को इस दिन अपने रब के सामने रखिए। ऐसी बातें जो अक्सर आपकी आंखों में आंसू बन के रहती हैं और उन बातों को इस दिन आप अपने रब के सामने रख सकती हैं। इसके बाद कुर्बानी का दिन आएगा और इस दिन पूरी दुनिया में मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की याद को ताज़ा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस दिन में सिर्फ कुर्बानी करना ही अहम है, सिर्फ जानवर की गर्दन पर छुरी फेरना ही अहम है, सिर्फ यही कुर्बानी है या इसमें कोई और भी हिकमत छुपी हुई है? इस पे गौर करना भी ज़रूरी है। मुझे याद है कि कई सालों पहले हमारा एक जानवर था जो मेरे अब्बू जान उसको पाला हुआ था और हमें बड़ा ख़तरा था। वो बड़ा ख़तरनाक जानवर था, मारता था और हम ये सोचते थे कि अल्लाह जानता है कि ईद के दिन क्या बनेगा, इस जानवर ने क्या करना है। तो ईद का दिन आ गया, लेकिन चूँकि अब्बू जान ने पाला हुआ था और जब उसको उसके करीब गए, उसको प्यार किया और वो जानवर आराम से ज़मीन के ऊपर लेट गया और अब्बू ने उसके गर्दन पर छुरी फेर दी। तब मुझे एहसास हुआ, ये सोच आई कि एक जानवर था जो अपने मालिक का इतना फर्माबरदार था, लेकिन वो बेटा जो है वो कितना फर्माबरदार होगा, कितना मती होगा अपने बाप का, जिसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान आप अल्लाह के हुक्म की तकमील कीजिए, उसको पूरा कीजिए, आप मुझे साबरों में से पाएंगे, मैं इंशाल्लाह सब्र करूँगा। और फिर वो माँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम कैसी माँ थी जो सफ़ा मरवा की सही कर रही थी, दौड़ रही थी अपने बेटे की प्यास बुझाने के लिए। मुझे एहसास हुआ, मैं इस एहसास के साथ ये चीज़ें सोच रही थी कि एक माँ, एक बाप, एक बेटा, इनकी कैसी कुर्बानियाँ थी। सिर्फ जानवर को कुर्बान करना ही असल कुर्बानी नहीं है, बल्कि उनकी कुर्बानियाँ ऐसी कुर्बानियाँ थी कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने खुद को सर तस्लीम खम कर दिया, अपने अल्लाह के सामने खुद को झुका दिया। असल कुर्बानी जो है ये है कि हम अपनी अना को कुर्बान कर दें, अपनी ईगो को कुर्बान कर दें सिर्फ अल्लाह के लिए। असल कुर्बानी ये होती है कि हम अपने अल्लाह के सामने झुक जाएं, जो दिल की बेजा ख्वाहिशात हैं उनको दूर कर दें, अपने अल्लाह के सामने अपनी ख्वाहिशात को ज़ाहिल कर दें। तो इस तरह हम आज बात करेंगे। हमारा जो आज का मौजू है कि अल्लाह ताला ने, देखिए कुरान में भी फरमाया है कि अल्लाह तक ना आपका खून पहुँचता है, ना आपका गोश्त पहुँचता है, बल्कि अल्लाह तक आपका तकवा पहुँचता है। तो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे अशरा ज़ुल्हज्जा पर, कुर्बानी और ख़वातीन की ईद।
اس موضوع کو انشاءاللہ ہمارے مہمان جو ہے وہ بریف کریں گے کہ کیسے ایک عورت اپنے گھر کو محبت سے اور کس طرح عبادت سے، قربانی سے اور برکات سے مکہ آ سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی موجود ہیں، ان کا تعارف کراتی جاؤں۔ شریعت کی روشنی میں بہت سی قیمتی باتیں آپ انشاءاللہ سمیٹیں گی، اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر نصرت صاحبہ، آپ اسلامک اسکالر ہیں، ڈائریکٹر ہیں قرآن انسٹیٹیوٹ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ شکر اللہ کا۔ دوسرے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ماشاءاللہ اقرا انوار صاحبہ، اسلامک اسکالر ہیں، وائس پرنسپل ہیں جامعہ حدیقۃ الایمان فیصل آباد سے، اور بھی مہمان جو ہیں ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے۔ ڈاکٹر سائمہ شفیق صاحبہ ہیں، حج ٹرینر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں جو زوم پہ جوائن کریں گی معلمہ جمیلہ شاہین صاحبہ ہیں، آپ پرنسپل ہیں جامعہ صراط الجنہ للبنات کی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے گا کہ عرفہ کا دن جو ہے 9 ذی الحجہ کا، اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو جو خواتین حج پہ نہیں جا سکی ہیں وہ اپنے گھروں میں اس دن کی برکات کو اور ان دعاؤں کی قبولیت کو کیسے سمیٹ سکتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یوم عرفہ کی فضیلت اور اہمیت صحابہ کرام کے عمل سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل اور فرمودات کی روشنی میں دیکھیں، اس دن کے اعتبار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنا، مسنون وہ دعائیں کرنا، اور پھر وہ ذکر اذکار کے وہ مخصوص تکبیر، تحلیل، تحمیدات، ان سب کا جو ہے وہ اہتمام کرنا، اور جس قدر بھی کیے جا سکیں نیک اعمال، خواہ وہ صدقہ و خیرات کی شکل میں ہوں، خواہ وہ کسی کو اچھی بات کہہ کر دوسرے تک پہنچانے کا عمل ہو، تو ہر وہ کام جو نیکی کہلاتا ہے وہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ بالکل، ماشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر صاحبہ اس میں چونکہ خواتین جو ہیں وہ حج پہ نہیں جا سکی ہیں، تو وہ اپنے گھروں میں بھی اس دن کی برکات کو اور دعاؤں کی قبولیت کو، حج کی تو ایک اپنی فضیلت ہے، اور جو حج کی سعادت اللہ تعالیٰ جن کو دیتا ہے وہ تو بہت خوش بخت ہیں، خوش قسمت ہیں، لیکن جو لوگ حج پر نہیں جا سکے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس دن کی ان تمام فضیلتوں سے اور اس کے ثواب اور اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ نے غیر حاجی کے لیے بھی بہت سارے ایسے عمل جو ہیں وہ رکھ دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ خیر و برکات اور وہ ثواب اور وہ اجر حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے روزہ رکھنا، اب حاجی تو روزہ نہیں رکھیں گے، ان کے لیے نہیں ہے، لیکن غیر حاجی روزہ رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس دن کے روزے کی فضیلت اور اہمیت آئی بھی ہے۔ اور پھر یہ جو دن ہے یوم عرفہ کا، یہ تکمیل دین کا دن ہے، کہ وہ آیت اس روز نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک یہودی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو کہنے لگا کہ امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر ہمیں وہ آیت ملتی تو ہم اس روز عید مناتے، تو وہ آیت یہ والی آیت تھی۔ تو گویا ہمارے لیے وہ بہت اہم دن ہے، ہم اس کو غیر اہم سمجھ کے اپنی دنیا کی ایسی مصروفیات میں نہ گزار دیں کہ وہ جو اہمیت کے تقاضے تھے ان کو بھول جائیں۔ عرفہ کا دن روزہ رکھا ہے، روزے کے ساتھ باقی نیک اعمال جو ہیں، خواہ وہ ذکر اذکار کی شکل میں ہے، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہے، اللہ کے راستے میں ہر وہ نیک عمل جو میرے پاس موجود تھا اور میں نے اللہ کے لیے اس کو قربان کیا، تو وہ نیک عمل ہے۔ خواہ وہ کسی کو اچھی بات کہہ کے، خواہ کسی کی خدمت کے ذریعے سے، خواہ آپ جیسے یہ کہہ رہی تھی کہ اپنی انا اور ایگو، یہ چیزیں جو ہیں ایک مومن کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں کی نفی کر کے اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ اللہ کو عاجز رہنے والا اور انکساری اختیار کرنے والا بندہ ہی پسند ہے۔ تو خواہ وہ رشتوں میں ہو، خواہ وہ تعلقات کے اندر ہو، کسی بھی اعتبار سے ہر وہ عمل کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو جو اللہ کو عمل پسند ہے وہ نوافل کے ذریعے سے ہے، وہ روزے کے ذریعے سے ہے، وہ باقی نیک اعمال کے ذریعے سے اس کو کرنے کی ہمیں فکر کرنی اور اپنی پلاننگ کریں کہ میں نے یہ دن کیسے گزارنا ہے۔
بالکل. اور ڈاکٹر صاحبہ میں تو جس میں ویسے بھی آ جائے تو اس کے تو اعمال ضائع ہیں, جس میں وہ حدیث بھی آتی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال انا کا دوسرا نام ہی تکبر ہے. بالکل بالکل. تو تکبر تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے, تو اس کے ساتھ پھر خواہ قربانیاں کریں, خواہ کتنا کچھ بھی دنیا کے سامنے کریں, وہ ظاہری چیزیں جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ عرفہ کے دن جو حاجی ہیں ان کے لیے مغفرت کے اعلان اللہ تعالیٰ کریں گے, تو کیا غیر حاجی جو ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسی اپورچونٹی رکھی ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے رہائی دلاتا ہے, ان کو بخشتا ہے کہ وہ باقی ایام میں نہیں ہے. اور یہ یوم کون سا ہے؟ یہ یوم عرفہ ہے. اب اس میں حاجی اور غیر حاجی دونوں شامل ہیں. تو جو اتنی بڑی تعداد میں ہے اللہ تعالیٰ بخش رہا, اور پھر فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتا ہے اپنے بندوں کی وجہ سے. تو اللہ اپنے بندوں کے اوپر فخر کس وجہ سے کر رہا ہے؟ کہ ان کو قریب کر رہا ہے, انہیں معاف کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی حاجیوں میں کر دے. اقرا صاحبہ آپ فرمائے گا کہ چونکہ حج کی بات ہوئی ہے تو حج سے ذرا ہم عید کی طرف بھی آتے ہیں. عید کے دن خوبصورت لباس پہننا اور خوشی منانا جو ہے وہ سنت ہے, اور اگر آپ مسکرا کے کسی کو دیکھ بھی لیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. اتنا پیارا ہمارا اسلام ہے. تو اسلام میں جو تہوار منانے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ جو سکھایا گیا ہے نا, وہ طریقہ کون سا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل, عید جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ہمارے اوپر بہت بڑا ایک انعام ہے, نعمت ہے. اور یہ سب سے پہلے تو میں عید کا تعارف کروانا چاہوں گی کہ عید کا جو لفظ ہے وہ عاد یعود سے ماخوذ ہے, اور اس کے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی خوشی. اور اسی طرح یہ عید وہ مبارک دن ہے جس دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے خوشی, شکر, اجتماعیت اور رحمت کا دن بنایا ہے. اور عیدین میں سے ایک عید الاضحیٰ ہے جو جس کے ہم بالکل قریب ہیں. عید الاضحیٰ ایک محض تہوار نہیں ہے بلکہ یہ روحوں کی تطہیر کا نام ہے, اور یہ بندگی کی معراج کا نام ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کی زمین کیسے اللہ کی بڑائی کو بیان کرتی ہے, اور کیسے تکبیرات کی جو آوازیں ہیں, صدائیں ہیں, ان سے زمین مہک اٹھتی ہے. اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اور مسلمان اس دن بہت خوشی محسوس کرتا ہے, اور مسلمان کے جو دل کے جذبات ہیں وہ عاجزی, محبت اور شکر کے ساتھ لبریز ہو جاتے ہیں. اور عید کا دن جو ہے یہ بہت خوشی کا دن ہے, اور عید کے دن اچھا لباس پہننا, خوشبو لگانا, اہل خانہ کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. عید کے دن اچھا لباس پہننا یہ سنت ہے. دیکھیں خوشی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس نعمت کو اگر اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق گزارا جائے تو یہ نعمت عبادت بن جاتی ہے, اور یہ خاص شرف پا جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوشی منانے کا جو طریقہ بتایا ہے, جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت اچھی طرح ملتا ہے. کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی ایسا معاملہ ان کے سامنے آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی محسوس ہوتی, تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے, سجدے میں پڑ جایا کرتے, اور اللہ کی تعریفات, تحمیدات اور تحلیلات کو بیان کرنا شروع کر دیتے. خوشی ملے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں. بالکل بالکل جی, خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی وہ پیشانی جس کو انسان اپنی بلندی سمجھتا ہے اس کو اللہ کے سامنے جھکا دے. اور اسی طرح عید کا دن اس کے اندر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو عید کی نماز کا اہتمام ہے, تکبیرات کا اہتمام ہے, اور عزیز رشتہ داروں, پڑوسیوں کے ساتھ اور غرض کے ہر مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کا نام ہے. اور پھر اپنی اثار کو اور اپنی محبتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا نام ہے, اور یہی اصل میں شکر ہے. یاد رکھیں کہ نعمت جو ہے, نعمت کا شکر انسان تب ادا کرتا ہے جب وہ نعمت دینے والے کو یاد رکھتا ہے. بالکل, اور یہی اصل میں حقیقی شکر ہے کہ نعمت دینے والے کو یاد رکھا جائے. اور یاد کرنے کا پرپس کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے
لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لازیدنکم۔ اگر آپ شکر کریں گے تو میں آپ کو اور زیادہ دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور یہ انسان کے لیے شرف ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کر کے اللہ کی نعمتوں کو مزید سمیٹتا چلا جائے۔ تو عید کا دن جو ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں سنت رسول کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق اس کو گزارنا چاہیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خوشی وہ ہے کہ جس کو دین کے مطابق گزاری جائے، اور یہ ایک متوازن دین ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیتا کہ آپ بے جا خوشی اور حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں اس خوشی کو منانے میں، اور اسی طرح یا بے جا سختی بھی نہیں کرتا، ایک توازن میں رکھتا ہے کہ آپ خوشی میں ہیں تب بھی توازن میں رہیں، آپ غمی میں ہیں تب بھی توازن میں رہیں۔ ظفر اس آدمی کو آدمی نہ جانیے گا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو زندگی کا بہترین اسلوب یہی ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور لیکن آج اگر ہم موجودہ حالات کے مطابق بات کریں تو عید کے حوالے سے عید جو ہے وہ آج صرف اور صرف فیشن کا نام بن چکی ہے۔ بالکل، اگر ہم لباس پہنتے ہیں تو تب بھی اس کے اندر ہم مقابلہ بازی، جو اس کا اصل مقصد تھا، بالکل وہ ریاکاری فوت ہو جاتا چھپی ہے۔ ہوتی ہے۔ تو لباس پہننے میں یا قربانی کرنے میں یا دیگر امور کے اندر ہم نے عید کو ایک فیشن کا نام بنا دیا، مقابلہ بازی کا، اور یہاں تک کہ سوشل میڈیا کی نمائش کا حصہ بنا دیا۔ بالکل، تو اسلام ہمیں نمود کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنی خوشی کے اندر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہی بہترین طریقہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں خوشیاں عطا کرتا ہے اس خوشی کے موقع پر اسے خوش کیا جائے۔ ایک صاحبہ ایک تو ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ نعمت کا اظہار جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے باتیں ذکر کی ہیں، تو نعمت کا اظہار صرف زبان سے کرنا ضروری ہے کہ آپ بس وہ آپ کو جو نعمتیں مل گئی ہیں ٹھیک ہے بھی، اور آپ حد سے تجاوز کرتے جائیں گے؟ جی بالکل، نعمت کا اظہار زبان کے ساتھ بھی ضروری ہے اور عمل کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ یہ اصل پوائنٹ جو ہے بالکل اصل پوائنٹ تو یہی ہے کہ صرف زبان جو ہے وہ ایک اہم مقام نہیں رکھتی کہ صرف آپ زبان سے شکریہ ادا کریں لیکن آپ کا دل جو ہے وہ شکر کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، تو وہ شکر نہیں کہلاتا۔ شکر اصل میں یہ ہے کہ آپ جو زبان سے کہتے ہیں عملی وہ طور پہ آپ کی عملی practically زندگی کر میں کے بھی بھی نظر دکھائیں۔ آنا چاہیے، تاکہ آپ کے قول اور فعل کے اندر کسی قسم کا تضاد نہ ہو، بالکل، اور اسلام اس تضاد کو پسند بھی نہیں کرتا۔ بالکل بہترین۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بظاہر ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ مینڈا آیا اور انہوں نے چھری چلائی، وہ قربانی ہمیں لگتا ہے، لیکن اس میں ہماری جو ذات اور انا کی قربانی ہے، یہ شرعی طور پہ ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا پیغام جو ہے وہ اس میں چھپا ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ سمجھنے والے کے لیے تو اتنا بڑا پیغام ہے کہ زندگی کا مطلب ہی جب اس کو حقیقت میں سمجھنا ہے تو اس قربانی کے ذریعے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہی کے لیے جینا، اللہ ہی کے لیے مرنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام کہ میری عبادتیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ انہوں نے واقعتاً یہ کر بھی دکھایا۔ انہوں نے دیکھیے کہ کتنی قربانیاں دی ہیں، گھر چھوڑا ہے، رشتہ دار، عزیز، اقارب، سب اس دین کے راستے میں اللہ کے لیے جو ہیں وہ سب کچھ قربان کیے، اور پھر وہ آگ میں پھینکا جانا، اللہ کے لیے اس کے اندر کود پڑنا، اور اس آگ کا اللہ کے حکم سے ٹھنڈا ہو جانا، وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا، اور پھر کہاں بڑھاپے میں جا کر اولاد مل رہی ہے، اور بڑھاپے کا جو سہارا ہوتا ہے اسے امیدیں کتنی ہوتی ہیں، اور ایسے میں جو ہے یہ حکم کہ پھر انہیں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑیں جہاں نہ کوئی انسان بستا ہے، نہ کوئی جانور ہے، کہیں کوئی سبزہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا، زندگی گزارنے کا کوئی بھی سورس نہیں ہے، اس وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑائیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کیا پوچھ رہی ہیں کہ یہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے اشارہ کر دیا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ کہتی ہے پھر وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تو اس پورے واقعے کے اندر جب وہ چلنے، بھاگنے، دوڑنے کے قابل ہوا تو پھر حکم ہو رہا ہے، اور بیٹے سے ہی مشورہ کر رہے ہیں کہ انی اذبحک ما تری، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں
میں فی المنامی میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ما ترى، تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر. اور جواب دیکھیے کہ تربیت کیسی زبردست ہے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو یہاں اس پورے واقعے کے اندر آپ دیکھیں کہ میں کون ہوں، میری مرضی کیا ہے، میری خواہش کیا ہے، میری تمنائیں اور آرزو کیا ہیں، ہر چیز جو ہے وہ قربان ہو گئی ہے اللہ کے سامنے. اور یہ جو عملی اظہار ہے ایک مینڈے کی شکل میں قربانی کا، اس نے ہمیں وہ سبق دیا، وہ درس دیا کہ زندگی میں اللہ ہی کی خاطر جن کے آپ مالک بن گئے، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں نا، اپنی جان اس وقت جو ہمیں اللہ نے دی ہے بطور امانت کے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بے شمار اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، وہ وقت دیا ہے، وہ بھاگنے دوڑنے کی اللہ نے توانائیاں دی ہیں. ہر چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری ہے، اس سے دستبردار ہو جانا، اس سب کچھ کو بھی اللہ کی خاطر قربان کر دینا، پیش کر دینا اللہ کے سامنے کہ یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، تو جہاں کہے وہ سب کچھ حاضر ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو یہ کمٹمنٹ ہے پوری اللہ کے سامنے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت محض ایک جانور ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک کمٹمنٹ جو ہے اس تجدید کا پورا اعلان ہے کہ اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو بھی تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے پیش ہیں. تو یہ آنا تو بڑی چھوٹی سی چیز پھر پیچھے رہ جاتی ہے کہ جب انسان سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہے تو یہ آنا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس کو تو سب سے پہلے چھری پھیر دینی چاہیے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ نے مجھے چنا ہے، میرا انتخاب کیا ہے، تو میں وہ خوش قسمت ہوں اور مجھے ہر چیز اللہ کے سامنے خوشی سے پیش کرنی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم وہ چیز نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. تو پسندیدہ ترین چیز، خواہ وہ اپنا آرام ہے، وہ اپنا عیش و عشرت ہے، وہ اولاد کی محبتیں ہیں، وہ گھر، اور زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ چیزیں ہیں جن سے انسان محبت کر رہا ہے. یہ ہیں کیا؟ تھوڑے دنوں کے لیے بس دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں ہیں. یہ بتائے حیات اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے گزارا کرنے کے لیے دی ہیں، تو ان سب کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دینا. اللہ اکبر کبیرہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت باتیں. کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. سب کچھ، جینا مرنا سب کچھ آپ کے اللہ کے لیے. آپ کی ذات کی انا کوئی بھی معنی نہیں رکھتی ہے جہاں پہ آپ کے اللہ کا حکم آ جائے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دیز بلیسڈ ڈیز آر اے چانس ٹو ریکنیکٹ ود اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم دن دیے ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ پھر ایک بار پھر سے جڑ جائیے اور ان دنوں میں تکبیرات، تحلیلات بلند کریے جس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو بآواز بلند تکبیرات پڑھا کرتے تھے تاکہ اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ملے اور وہ بھی تکبیرات کو پڑھیں. آپ کو بھی نہیں بھولنی چاہیے، تکبیرات پڑھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے گا کہ تکبیرات تشریق جو ہیں اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، تو خواتین کو یاد دہانی کے لیے بتائیے گا کہ یہ کب اور جو ہے وہ کب پڑھنی چاہیے؟ جی، تکبیر تشریق جو ہے اس کے لیے ایام تو شروع ہوتے ہیں 9 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کے وقت تک. اچھا، کب سے کب تک؟ پانچ ایام ہیں. اب ان 5 ایام میں آپ کسی بھی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے بعد آپ ان تکبیرات کو اپنی زبان سے دھیمی آواز میں بھی اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بآواز بلند بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں تاکہ باقی سب کو بھی یاد دہانی ہو جائے. اور یہ یاد دہانی لمحہ بلمحہ آپ، کیونکہ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور تکبیر اللہ کی کبریائی کا اظہار، تحلیل اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی وہی عبادت کے لائق، اور پھر اس کا شکر ادا کرنا، پھر اس کی پاکی بیان کرنا، تو یہی اس پورے کے پورے ذکر کا حصہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اس میں ساری تکبیرات بھی آ گئی، تحلیل بھی آ گئی، اور اللہ کی حمد و ثنا بھی آ گئی، اس کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہے.
اس کلمے کو اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ بھول بھی جائیں کہیں لکھ کے لگا لیں. کچن ایک اہم جگہ ہے جہاں پہ بے شک وہ تکبیر لکھ کے لگا لیں. موبائل کے اوپر اپنی اس وقت ٹون جو ہے اس کو تبدیل کر کے تکبیر کی لگا لیں. تو یہ یاد دہانی کے ذرائع ہیں یاد رہے آپ کو، تاکہ گھر کے اندر بھی ماحول بنے اور خود بھی ایک ایک لمحہ چونکہ قیمتی ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ہے. اللہ جو جہنم سے رہائی دینے والا ہے تو وہ ہمارے ان نیک اعمال کو بھی تو دیکھ رہا ہے، کس انداز میں اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہیں. تو ہمیں شعوری طور پہ کوشش کرنی ہے کہ نہ صرف یہ کہ مجھے خود بلکہ اپنے ارد گرد اپنے پورے ماحول کو بھی اپنا ہم نوا بنانا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ جو خواتین گھر میں ہیں وہ بھی بآواز بلند جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں؟ گھر کے اندر تو بآواز بلند پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں باہر نکلیں تو زیر لب پڑھتے رہیں. گھر میں پڑھیں گے جو بچے ہیں وہ بھی جو آپ سنیں ابھی گے. بیان کر رہی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان دنوں میں خاص طور پہ بازاروں میں نکل جاتے تھے کہ جہاں لوگوں کی کثرت ہوتی تھی اور وہ بآواز بلند پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے اور وہ بھی ساتھ پڑھنا شروع کریں. تو کوئی بھی ایسا عمل کہ جس سے باقیوں کو یاد دہانی ہو سکے بہت اچھی بات ہے. اور خواتین کے لیے تو ضروری ہے کہ بچے ہیں تو بچوں کے سامنے پڑھیں گے بچوں تو کو بچے بھی بھی یاد ہو پڑھیں گے. سکے. بہترین. یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے جمیلہ صاحبہ نے، فیصل آباد سے ہیں، پرنسپل ہیں جامعہ صراط الجنہ للبنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسی ہیں جمیلہ صاحبہ آپ؟ الحمدللہ. تمام معززات کو میرا سلام کہیے گا. جی وعلیکم السلام انہوں نے کہہ دیا ہے. اور محترمہ آپ بتائیے گا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے عشرہ ذی الحجہ جو ہے اس کے دن قیمتی دن جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور پھر قیمتی دن ان میں ایک اور ہے عرفہ کا دن، روزہ جس میں رکھنا ہے، اور 2 سال کا جو ہے وہ کفارہ بھی ہے گناہوں کا. تو آپ بتائیے گا کہ اس دن کی جو تیاری ہے وہ ہم خواتین کس طرح سے کر سکتی ہیں؟ ایکچولی یہ عبادات کے دن رب العالمین نے متعین فرمائے ہمارے فائدے کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری آخرت کے لیے. لیکن ہم جس مادی دور میں دوسرے کی تعریف کے محتاج بننے کے لیے، سوشل میڈیا کے مصنوعی موازنے کی دلدل میں پھنسنے کے لیے ہماری بھی روح جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے. تو اس کا علاج یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر اور اللہ کی عبادت میں محو رہیں. یہ دن اتنے قیمتی دن ہے کہ رمضان المبارک کے دن سے بھی یہ زیادہ افضل ترین ہے. لیکن ہم لوگ جو ہیں، ہماری خواتین، ہماری بہنیں، یہ احساس محرومی اس لیے ان میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی محنت کا جو صلہ ہے انسانوں سے چاہتی ہیں. خواتین کی اداسی اس نفسیاتی گرہ کی وجہ ہے کہ وہ انسانوں کے تبصروں میں اپنی قدر و قیمت ڈھونڈتی ہیں. مگر اگر ہم اپنی تمام تر باتیں، تمام تر ہم اپنی خواہشات، تمام تر چیزیں یعنی کہ افوض امری الی اللہ، اللہ کی طرف منڈیل دیں کہ ہر جو چیز کا اجر ہے، چاہے ہم کچن کا کام کر رہی ہیں، چاہے ہم گھریلو کام کر رہی ہیں، بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، ہمارا نظریہ صرف یہ ہو کہ ہم نے اللہ سے اجر لینا ہے. تو اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ آیت ہمارے لیے بہت ایک تسلی کے لیے ہے. اپنے دل کو اس آیت کا آئینہ بنا لیں ہم، تو یقیناً ہماری محبتیں، ہماری تمام تر عبادات جو ہے اس کا اجر اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی عطا کریں گے. جمیلہ صاحبہ یہ اس طرف بھی روشنی ڈالیے گا کہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ بے تحاشا کام کرتی ہیں عید کے دن، اور کام کرنے کے ساتھ وہ اداس بھی ہو جاتی ہیں، چونکہ یہ خواتین کی عادت ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں تعریفات میں، تو اکثر ایسے نہیں ہوتا ہے، ان کو تعریفیں نہیں ملتی ہیں. تو اس طرح اپنی جو اندر کی خوشی ہے وہ کیسے حاصل کر سکتی ہیں؟ جب انسان کی تمام تر عبادات، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہے، کچن کا معاملہ ہے، بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں سارے کام لوجہ اللہ کر رہی ہوں، تو اس کے تمام کام اللہ کی عبادت بن جائیں گے. اس میں تو اٹس نو ڈاؤٹ کہ گھر کی چار دیواری میں کام کاج، بچوں کی پرورش، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. لیکن ان کی اداسی کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ محنت کا بوجھ جو ہے نا وہ لوگوں کے صلے تعریف کا مطلب ان سے لینا چاہتے ہیں، جبکہ
हम अपनी मोहब्बतों मेहनतों का तोल जब इंसानों के तराजू में करते हैं तो उदासी हमारा मुकद्दर बनती है। इंसान तो खुद मुफलिस है बहन, वो हमारी थकन का क्या कीमत चुकाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं इसलिए कहती हूँ कि इस आयत को दिल का आईना बना लें कि कोई काम करना है, किसी को खाना खिलाना है, किसी से नेकी करनी है। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अगर हम इस आयत की अमली तस्वीर बन जाएंगे तो फिर हमारी उदासियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं इन्ना ला नुज़िउ अजरा मन अहसना अमला। कोई भी आप काम करते हैं उसका जब इंसानों से, शौहर से, सास साहिबा से, घर वालों से बदला लेने की कोशिश करेंगे या ख्वाहिशमंद होंगे तो फिर तो हमें उदासी होगी ना। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जब हमारा ईमान और यकीन ये होगा कि हमारा अजर ज़ाया नहीं हो रहा, अल्लाह ताला एक एक नेकी के कदरदान है, जी दुनिया में भी आखिरत में भी इसका सिला मिलेगा, तो हमारी अंदर की उदासियां जो है वो राहत में बदल जाएंगी, चैन में बदल जाएंगी। जी जी। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं ला उज़िउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उनसा। देखें, जहां मर्दों को नेकी के लिए फरमाया कि उनको भी अजर मिलेगा, वहां खवातीन को भी बाहर नहीं रखा। तो खवातीन के लिए भी उतना ही अजर है जितना मर्दों को लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन फरमाया। तो बिल्कुल मेरे कहने की मकसद ये है कि जब इन आयात पर हमारा मुकम्मल यकीन होगा तो फिर कभी भी अमल का जो गाजी है गुमनाम, वो गुमनाम रह के भी खुश रहता है। फिर मखलूक की बेहतरीन खामोशी हमें बेहतरीन जमीला साहबा। ये इसकी तरफ भी रोशनी डालिएगा कि चूँकि ख़वातीन जो हैं वो सोशल मीडिया पर दूसरों के ईद के महंगे महंगे जोड़े देखती हैं और फिर महंगे जानवर देखती, एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है। एहसास कमतरी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मुआजना करने लगती हैं, फिर ज़हनी उलझन में पड़ जाती हैं। तो इन चीज़ों से ख़ुद को कैसे दूर रखा जा सकता है? मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों से इस सोशल मीडिया जो हमारा पैगाम चैनल है, इसके ज़रिए इंतहाई एक प्यारा मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि दरअसल सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली दुनिया हकीकत नहीं है, बल्कि एक चमक दमक है जिसको देख के अपने दिलों को मैला करना बिल्कुल नादानी है। जब किसी का भी कोई महंगा जोड़ा देखकर दिल उदास होने लगे तो फौरन उनके बारे सोचें जिनके पास तन ढांपने के लिए नया कपड़ा भी मुयस्सर नहीं है, बिल्कुल जिनका ईद के दिन चूल्हा भी बंद है। लाखों जानवर देख कर दिल में अगर हसरत आए तो सोचें कि उस गरीब का क्या बनेगा जिसने ईद के दिन जो है वो नया जोड़ा भी नहीं पहना, उनका चूल्हा भी नहीं जल रहा। आज सोशल मीडिया ने लोगों की जिंदगियों का सिर्फ खूबसूरत हिस्सा हमारे सामने रखा है। हर शख्स अपनी महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड सूट, अपने कीमती जानवरों की बेहतरीन तस्वीरें दिखाता है, मगर अपने गम, बेसुकूनी, आजमाइशें नहीं दिखाता। इसलिए दूसरों की ज़ाहिरी चमक दमक देखकर अपनी ज़िंदगी को कमतर समझना खतरनाक रवैया है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी बहनों को एक बहुत खूबसूरत मैसेज देना चाहती हूँ। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक आयत बयान फरमाई है, अगर हम इस कुरान करीम की आयत की तरफ आ जाएं, इसकी तफसीर को पढ़ लें तो यकीनन हमारे दिल की उदासियां, परेशानियां, जो हम हसरतें लेके बैठे हैं दूसरों को देके, वो इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं, यानी कि ये दुनिया जो है ना, ये ज़हरा एक फूल को कहा जाता है जी जो खिलता है, खूबसूरत होता है और फिर मुरझा जाता है। जी तो ये दुनिया भी मुरझाने वाली है। तो दुनिया की चमक तमक की तरफ न देखें, अपने दिल की सफाई को देखें और अपने सुकून को देखें कि आपको सुकून कहाँ मिलता है। आपका सुकून इन चीज़ों में नहीं है, आप हकीकत की ज़िंदगी में आए। दावती तशरीस की यही है बहन कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपनी पूरी उम्मत मुस्लिमा को और खसूस आज की खवातीन को ये ताकीद फरमा दी कि दूसरों के पास मौजूद मादी नेमतों को इस हसरत रशक से मत देखें कि तुम्हारा दिल तड़प उठे, और यही बेदासत जो है ये नाशुक्री का बीज बोती है। तो मेरा पैगाम है कि अपनी जिंदगी गुजारें, अपनी जिंदगी जो है वो अमल में है, नमाज में है, और बिलखसूस फ़हम फरासत से रास्ता खवातीन अपनी जिंदगी को अच्छे अमाल से खूबसूरत बनाने की कोशिश बेहतरीन करती हैं। बेहतरीन जमीला साहबा, बस जो अल्लाह ने दिया है उस पे शुक्रगुजार बन जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत दरअसल प्यारी में बातें की। नफ्सियात की जुबान में एक बीमारी है। जी जी
जो देख के बिल्कुल। हम दिल बहला बैठते हैं, जिसे कुरान ने भी तकासुर के नाम से कहा है ना, जी जी, कि बिल्कुल बढ़ बिल्कुल। चढ़ के लोगों का दिखावा करना ना। जी और एक बिल्कुल। आयत मैं जरूर बताऊंगी आपको जी जी। कि जितने लोग इस एहसास कमतरी में मुब्तला हैं, जब उनके दिल में ये सोच पैदा हो कि उनके पास बहुत कुछ है और हमें कुछ नहीं मिला, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं, अहुम यक्सिमून रहमत रब्बिका नहनु कसमना बैनहुम माईशतहुम फिल हयाति दुनिया, कि क्या ये तेरे रब की रहमत को तकसीम करते हैं? जी, बेहतरीन जमीला साहिबा, बहुत बेहतरीन बातें, बहुत बहुत बेहतरीन बातें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी या फिर से हिस्सा बनेगी। इकरा साहिबा, आप बताइएगा कि बाज़ औक़ात जो है वो ससुराल में लड़ाइयाँ झगड़े और छोटी मोटी नाराज़गियाँ जो है वो हर जगह पे हो जाती हैं, तो क्या कुर्बानी का दिन, ईद का दिन जो है वो ऐसा दिन नहीं है जब रिश्तों को जोड़ा जाए, सिला रहमी का जो पहलू है वो सामने रखा जाए? बिल्कुल जी, ईद का दिन जो है ये तमाम नाराज़गियों को ख़त्म करने का बेस्ट मौका है और अपॉर्चुनिटी है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। आप देखें कि ससुराल, ख़ानदान में का या ख़ानदान में इख्तलाफ का हो जाना फ़ितरी अमल है, और कभी कभार ये झगड़े ससुराल, मेका, नंद, बहू, देवरानी, जिठानी में हो जाया करते हैं, नाराज़गियाँ पैदा हो जाती हैं। लेकिन ऐसे मौके पर, यानी ईद जैसे मौके पर, हमें अपने दिल को बड़ा करना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए, एक दूसरे को मुआफ़ करना चाहिए, एक दूसरे की गलतियों से सरफ़े नज़र करना चाहिए, ताकि ईद की असल खुशी को हासिल किया जा सके। और देखिए, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान से हमें सिला रहमी की बहुत ज़्यादा तालीम मिलती है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार कहा, सिला रहमी की तलकीन की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन भी हमें बता रहे हैं कि सिला रहमी की किस कदर अहमियत है। और आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी की तारीफ़ बड़ी उम्दा तरीके से की। यानी आज हमारी नज़र में सिला रहमी ये तक महदूद रह गई, हम कहते हैं जो मिलता है हम उससे मिलेंगे, जो हमारे साथ रिश्ता जोड़ता है हम उससे जोड़ेंगे, जो हमारे साथ ताल्लुक़ तोड़ता है हम उससे तोड़ेंगे, अगर आप एक कदम दूर हैं तो हम 10 कदम दूर हैं। तो ये सिला रहमी नहीं है कि हम अपने मतलब के साथ ताल्लुक़ रखें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी की तारीफ़ बड़े उम्दा अंदाज में की है। प्यारे आका का फरमान है कि लैसल वासिलु बिल मुकाफ़ी, सिला रहमी करने वाला वो नहीं है जो बदले में ताल्लुक़ रखे। फिर कौन है? वलाकिनिल वासिलुल्लज़ी, असल में सिला रहमी करने वाला वो है जिसके साथ ताल्लुक़ को तोड़ा जाता है और वो जोड़ता है। असल सिला रहमी तो ये है। आप देखें कि ईद के मुक़द्दस मौके पर, खुशी के इन लम्हात के अंदर हम आपस में ईदगाह में या रिश्तेदारों दोस्तों में सबके साथ गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि हमें माशरे में कई ऐसी मिसालें देखने को मिलेंगी कि अपने ही खूनी रिश्ते एक दूसरे को गले लगाने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम गैरों से तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करेंगे मगर अपनों के साथ ही मिलने को कोई तैयार नहीं है। तो इस्लाम और ये कुरान और ये ईद का दिन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए और हमें माफ़ी का जज्बा अपने दिल में रखना चाहिए। चाहे जितना भी गुस्सा है, चाहे जितनी भी नफ़रत है, चाहे जैसा भी है, हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये सारी चीज़ों को माफ़ करके हम अपने प्यारों को अपने गले से लगाएं। और देखें कि अगर आप अच्छा सलूक करेंगे, एक बुरा सलूक करने वाला आपके साथ बुरा सलूक कर रहा है लेकिन आप उसके साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी ये बात कहती हूँ कि आपका अच्छा सलूक कभी ना कभी, बल्कि इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्द उसका आउटपुट आपके सामने रखेगा। बिल्कुल। और वो होगा कैसे? ये तो कुरान भी कहता है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यात, अच्छाई हमेशा बुराई को दफन कर देती है। बिल्कुल, अच्छाई हमेशा बुराई का खात्मा करती। और फिर असलूब भी हमें बताया कि इदफा बिल्लती हिया अहसन, अगर कोई आपसे बुरा सलूक करता है आप उसके साथ बराबर बुरा सलूक नहीं कर सकते, आपको उस बुराई को ख़त्म करने के लिए अच्छाई का सहारा लेना होगा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ہمیں جو طریقہ بتا دیا ہے کہ ایک مسلمان ناراضگی کا ہو جانا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ایک فطری عمل ہے، بالکل، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اور میرے سامنے، اس امت مسلمہ کے سامنے ایک لیمٹ رکھی ہے ناراضگی کی، اور وہ لیمٹ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہماری ناراضگیاں 3 دن تو کیا، 3 سال تو کیا، یہاں تک کہ آپ معاشرے میں ایسے الفاظ سنیں گے کہ وہی بچے جو ایک ہی ماں کے بچے ہیں اور ایک ہی گھر میں پلنے والے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ وہ یہاں تک کہ الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس بندے کو میرے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اسلام تو ہمیں اس نے بہت عمدہ طریقہ بتا دیا کہ یہ فطری عمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر انسان ناراض ہو جائے، لیکن صرف ایک لمٹ ہے 3 دن کی، 3 دن سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عمدہ طریقے سے بتایا کہ 2 مسلمان جب ناراض ہوتے ہیں تو ان دونوں میں سے بہترین وہ ہے جو صلاح میں پہل کرے، بالکل، جو پہل کرتا ہے۔ بہترین دیکھیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی کو بہترین کا لقب مل جائے تو میرے خیال میں یہ اس کے لیے بہت بہت ہی زیادہ شرف کی بات ہے۔ بے شک۔ تو یہ شرف پانا تھوڑا سا مشکل تو ہوگا، لیکن اس کے ثمر بہت عظیم ہے۔ بالکل، کوشش بھی کرنی ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہمارے جاننے والوں میں باپ اور بیٹا حج پہ گئے ہیں، اور وہ پتہ چلا ہے کہ وہ سال ہو گئے ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں، وہ آپس میں بولتے نہیں ہیں، لیکن حج پہ گئے ہیں دونوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھ لیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری عمر کو دراز کرے تو صلہ رحمی کیا کرو۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ان 10 دنوں میں صرف تکبیرات پڑھنا نہیں بلکہ ہر عمل اس کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ تو ان 10 دنوں میں آپ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، جس کے لیے پیغام ٹی وی چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ اس کے لیے آپ خرچ کریں، اپنی ڈونیشنز دیں، اور آپ کے لیے اپورچونٹی ہے کہ آپ پیغام ممبر کلب جو ہیں وہ بن سکتے ہیں، ہمارے کلب کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہماری ٹیم کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ نہیں تو 1000 کی ڈونیشن، کم سے کم جو ہے وہ 1000 کی ڈونیشن جو ہے پیغام کو دیں، اور زیادہ صدقہ جو ہے وہ آپ کما سکتے ہیں۔ چونکہ یہ پیغام ٹی وی چینل ایک ایسا چینل ہے جو قرآن و حدیث کا پیغام جو ہے وہ گھر گھر تک پہنچا رہا ہے۔ نشریات پوری دلجمی کے ساتھ بڑے کہہ لیں کہ مخلصانہ انداز میں ایک فرد محنت کر کے آپ تک قرآن حدیث کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ پیغام چینل کے لیے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اپنی ڈونیشنز دے سکتے ہیں، بہت سے پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، ان پروجیکٹس میں حصہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ابھی جو موجود ہیں، ہمیں جو جوائن کیا ہے ڈاکٹر سائمہ صاحبہ نے۔ آپ ڈاکٹر سائمہ صاحبہ جو ہیں حج ٹرینر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے میرے 2 کوشچن ایک ساتھ ہی ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ خواتین کے لیے حج ٹریننگ جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، کتنی زیادہ ضروری ہے، اور حج کے دوران خواتین کو عام جو مسائل ہیں وہ کون کون سے جن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مجھے یہ چیز دیکھنے میں آئی تھی کہ چونکہ میں عمرے میں اللہ نے مجھے کتنی بار بلایا، وہاں پہ میں گئی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ ظہر کی نماز میں پڑھ رہی تھی، میری پچھلی صف میں کچھ خواتین موجود تھی اور آپس میں ذکر کر رہی تھی کہ اب کیا کرنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے۔ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں، یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ ٹریننگ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے وہاں پہ۔ جی، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں آپ لوگ کو کل رات کا ہی ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ کینیڈا سے ایک بندی نے کہیں سے میوچل میں میرا نمبر لیا۔ آئی ڈونٹ نو، جب جس نے ان سے نمبر لیا میں ان کو بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ حج ٹریننگز میں میرے نمبر میں حاجیوں کو دیتی ہوں اور 24/7 میں حاجیوں کے لیے اویل ہوتی ہوں۔ اس بندی نے کینیڈا سے پاکستان میں رابطہ کیا، اور اس کو وہاں پہ کچھ ایسے مسائل پیش آئے جو کہ اس کو وہاں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اور مس کنسپشن کی وجہ سے، حالانکہ وہ ایک کینیڈا جیسے ملک میں رہ رہی ہے، اس کمیونٹی میں سروائیو کر رہی ہے، بٹ شی نوز، مطلب اس کو کچھ نہیں پتا تھا کہ مجھے کس طریقے سے آگے موو کرنا ہے،
اور اس نے مس گائیڈنس کی وجہ سے جو میڈیکیشنز یوز کر رہی تھی وہ اس کو پراپر یوز نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ آج کے لیے پریشان تھی کہ میں حرم میں کہاں بیٹھ سکتی ہوں، کیا کروں گی، میں نے جمعہ پڑھنا ہے، میں کیسے کروں گی، کس طرح سے کروں گی. اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے اس کو اتنی تسلی دی الحمدللہ، اور اس کے بعد میں نے اس کو بولا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو اس نے اس کے بعد وہ یقین کیجئے کہ اس وقت سے اس نے مجھ سے رابطے میں رہی. حج کے لیے جا رہی تھی وہ؟ جی جی حج کے لیے وہیں پہ تھی. اچھا، اس وقت موجود ہے ادھر حرم میں. جی بالکل عزیزیہ میں موجود تھی وہ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حج کی ٹریننگ کے لیے صرف ایک مس کانسیپٹ جو یہاں پر لوگوں کا موجود ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے، یا گھر کا کوئی ایک فرد یا خاندان کا کوئی ایک فرد، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بہت اچھے سے کہ ایک آپ کا لیڈر بنتا ہے اور گروپ بنتا ہے، گروپ کا ایک لیڈر ہوتا ہے اور اس کے تحت آپ نے سب نے موو کرنا ہوتا ہے. اب وہ اگر اس نے کہیں ایک دو عمرے کر لیے ہیں تو وہ تو کہتا ہے کہ بھئی میں تو سب کچھ جانتا ہوں. اور اس کے بعد اگر کوئی حاجی ہے، اب اس نے کس طرح سے مناسک ادا کیے، صحیح کیے، غلط کیے، بٹ وہ سب کا جیسے لیڈر بن جاتا ہے اور کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، ضرورت نہیں ہے. اور یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ حج ٹریننگز میں، حاجی کیمپ میں خواتین کو جب میں ٹریننگ دے رہی ہوتی تھی تو مرد حضرات ان کو بلا رہے ہوتے تھے، آ جاؤ بس 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 ٹھیک ہے پتہ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے. رمضان میں میرے ساتھ مدینہ میں میں تھی، اور وہاں سے ہی پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جو سعودیہ میں ہی مقیم ہیں، وہاں پر وہ مجھے ملی. اور جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ کو نماز جنازہ ادا کرنی ہوتی ہے. بالکل. کتنی زیادہ خواتین جو پاکستانی موسٹ آف نے آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ وہ نماز جنازہ پڑھتی ہی نہیں ہے. میرا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو سمجھاؤں، بتاؤں کہ یہ کس طریقے سے اس کا ایک قرات جتنا، یعنی ایک احد پہاڑ جتنا اس کا اجر ہے. اب یہ تو ایک معمولی بات ہے نا، اس کے علاوہ مناسک کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ جنازہ پڑھنا دور کی بات، وہ تو صرف فرض نماز پڑھتی ہیں اور سنتے بھی نہیں پڑھتی ہیں. اور خواتین کو ایک چیز جو کہ مان لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے، وہ سمجھتی ہیں ہمارے قوام یعنی ہمارے محرم ہمارے ساتھ ہیں، بس ہمیں سب کچھ پتہ ہے. لیکن یہ نہیں معلوم کہ جب آپ حرم میں چلے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں تو مرد الگ ہو جاتے ہیں، عورتیں الگ ہو جاتی ہیں. ایون مطاف میں بھی یہی ہے کہ مردوں کو آگے، عورتوں کو پیچھے. لیکن عورتوں کے لیے انفرادی طور پر، انڈیویجولی طور پر ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو ایک پرسکرپشن لکھ دی جائے ڈاکٹرز کی، اور اس کے بعد آپ کو ساری میڈیسن آپ کے پاس موجود ہے، بٹ آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کون سی کب کس وقت لینی ہے. یہ ایسے ہی مناسک کا ہے. اور خواتین کے لیے تو اس قدر اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ خواتین کی آنیسٹلی سپیکنگ کہ خواتین کی توجہ باقی معاملات پر زیادہ ہے، جو کہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے. ہم نے جانا کیسے ہے، کپڑے کیسے کرنے ہیں، ہمیں یہ مل جائے گا، ہمیں وہ مل جائے گا. بالکل. اپنی ایسیسریز پر ہمارا سن بلاک ہونا چاہیے، رنگ نہ خراب ہو جائے ہماری، یعنی کہ یو شوڈ بی بیوٹی کانشیس ہونے چاہیے. مطلب میں اس کے خلاف نہیں ہوں، بٹ ایکچوئل ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. ہماری سیلفیز اچھی آنی چاہیے، ہمارا یہ سب کچھ ہونا چاہیے، یعنی پورے فیملی گروپ میں پتہ چلنا چاہیے کہ کون سے برانڈ کا فلاں یہ وہ. وٹ از دس؟ یہ ایکچوئل نہیں ہے. ایکچوئل یہ جس مقصد کے لیے ہم وہاں جا رہے ہیں اس مقصد کو پورا کرنا ہی تو اصل حقیقت ہے. اور یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو میرا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم آج بہت ہی ایک خاص سیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سیشن دا موسٹ امپورٹنٹ سیشن ہے ان لوگوں کے لیے جو آئندہ سال حج کا ارادہ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ان سال حج پہ پہنچ چکے ہیں. اللہ ان سب کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے زیادہ ضروری خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ کیا کریں. فرسٹ آف آل ایک اپنی، جب تک آپ ادھر بھاگتے رہو اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ آپ ایک بس اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یور ایکچوئل ڈیسٹینیشن کیا ہے، تو آپ تو کبھی ادھر بھاگو گے کبھی ادھر بھاگو گے. فرسٹ آف آل خواتین کو کرنا کیا چاہیے، ان کو سب سے پہلے یہ چیز فوکس کرنی چاہیے کہ ہم نے مناسک کو غور کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو پرسیو، ہمیں کس طریقے سے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اگر جیسے حرم میں، جیسے کہ وہ بعد کے مسائل کا آپ نے سوال کیا، حرم میں سب سے زیادہ خواتین کے لیے مسئلہ ہوتا ہے وضو کا.
کہ وضو کیسے کریں گے. اور آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہو کہ ان ٹینشنز کی وجہ سے کہ جیسے رش ہوتا ہے, ہم کیسے کریں گے, ہمیں یورن نہ آ جائے, واش روم کیسے جائیں گے, یہ کیسے کریں گے. میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ خواتین وہاں پر ٹینشن کی وجہ سے ہارمونل چینجز اور اس طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں, کیونکہ گرمی بھی ہے. تو اس وجہ سے سب سے پہلے فرسٹ آف آل ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مینٹلی ریلیکس ہو. ہر چیز کا جب پتہ ہوگا, ہر چیز کے مناسک کے بارے میں پتہ ہوگا, ہمیں ٹائمنگز کے بارے میں پتہ ہوگا, اور سب سے بڑھ کر آپ کے پروگرام کے تحت ہی میں سب حاجیوں کو ایک پیغام دوں گی, وہ یہ کہ آپ لوگ اپنی ایک شیڈیول ترتیب دیں. ایسا نہ کریں کہ آج آپ صبح بھاگ رہے ہیں, کل آپ شام میں حرم بھاگ رہے ہیں, پرسوں آپ رات میں جا رہے ہیں, اور نمازیں بھی جاتی ہیں اور ٹائم بھی نہیں ہوتا. اور پھر بعض حاجیوں کو آپ دیکھیے وہ کھانے کے شیڈیول کو فالو نہیں کرتے ہیں, پھر بعد میں وہ گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پھر حج مبرور, مجھے کل رات ایک حاجی نے وہیں سے سوال کیا کہ یہ حج مبرور کیا ہے, ہمیں یہ بھی بتا دیجیے. وہ حاجن وہاں موجود ہے اور ان کو یہ نہیں پتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ رفث نہ ہو, فسوق نہ ہو, جدال نہ ہو. اور جدال میں کہتی ہوں رفث سے آپ بچ جاتے ہیں, یعنی کہ نفسانی خواہشات اور اس شہوت سے, ان سے تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں, بٹ دو کاموں سے کنٹرول نہیں ہوتا, وہ ہے فسوق اور تیسرا جدال. بالکل. فسوق اس طرح سے, نافرمانی اس طریقے سے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کو دھکے دے کے گھس رہے ہیں, بسز میں گھس رہے ہیں, اور یہ ساری ٹریننگز عورتوں کو پہلے ہونی چاہیے. پلس اس کے بعد, اور جدال کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ آپ کا اگر ذاتی مشاہدہ ہو, اللہ جن کو نے حج نہیں کیا اللہ ان سب کو توفیق دے, کہ آپ کو منی, مزدلفہ اور عرفات میں یہ چیزیں بہت آن پیک نظر آئیں گی. وہاں پر ایک اتنا بڑا میجر مسئلہ جدال کیا ہے, وہ ہے کہ نماز ہی ان کے لیے اصل مسئلہ ہے. پوری پڑھنی ہے, قصر پڑھنی ہے, قصر نہیں پڑھنی ہے, پوری پڑھنی ہے, ملا کے پڑھنی ہے, الگ پڑھنی ہے. بھئی آپ پہلے شریعت کو سیکھو کہ ایکچول آپ فالو کس کو جا رہے ہو. پورے قرآن کو اگر دیکھیں نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف 2 چیزوں کے بارے میں کہا ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. That's it. کسی کے بارے میں, والدین کے بارے میں کہا احسان کرو, باقیوں کے بارے میں ان کو پورا کرو, بٹ کس کے لیے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یعنی ان کے علاوہ you can't do anything. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے مزید ہم ٹریننگ لیتے ہیں انشاءاللہ, جب ہم لے جانا ہے حج کرنے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ضرور فائدہ دیں گی. ڈاکٹر نصرت صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ عید الاضحیٰ کے دن جو خواتین ہیں ان کا زیادہ تر وقت جو ہے کچن میں گزرتا ہے, گوشت سنبھالنے میں, گوشت پکانے میں گزرتا ہے, تو کیا خندہ پیشانی سے گھر والوں کو کھانا کھلانے پر بھی انہیں اجر و ثواب ملتا ہے کہ صرف ان کو تھکن ہی سمیٹنی ہے؟ دیکھیں, کچن ہو یا گھر کے دیگر کام ہوں, بچوں کی پرورش ہے, صفائیاں ستھرائیاں ہیں, مہمانوں کی مہمانداری ہے, ہر وہ کام جو کہ اللہ کی رضا کے مطابق کیا جائے وہ عبادت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خواہ میں اپنی تھکن میں اضافہ کیوں کرتے ہیں. وہ کام جو ضروری ہیں اور ضروری کرنے چاہیے کہ جس سے دوسروں کو آپ فائدہ پہنچا سکیں, وہ تو ضرور کریں اور اس کو پلان کریں. لیکن ہم خواہشات کے پیچھے جب جاتے ہیں تو پھر وہ مختلف طرح کی ریسیپیز کے پیچھے, اور پھر وقت کا ضیاع, اور اتنا وقت کا ضیاع کرتے ہیں ایک کھانے کی لذت کی خاطر کہ ہم نمازیں تک جو ہے وہ اپنی متاثر کرتے ہیں اور اپنی باقی عبادتوں کو بھی متاثر کر دیں. پھر حال کیا ہے کہ جب اتنی تھک جائے گی تو وہ چڑچڑاپن کا اظہار کرے گی, دوسروں سے لڑے گی, اپنے ہی بچوں کو ڈانٹے گی. خامد بھی تو وہ ریسیپیز کے شوقین ہوتے ہیں نا, بیویوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. میں یہی تو بات کہہ رہی ہوں نا کہ گھر کا پورا ماحول جو ہے نا وہ ایک جیسا بننا چاہیے. جہاں اللہ کی تابعداری آ جاتی ہے نا, وہاں سادہ طرز زندگی, نہ لباس کی وہ دوڑ, مقابلہ, موازنہ, نہ کھانے پینے کا وہ مقابلہ اور موازنہ جو مل گیا ہے الحمدللہ. اور اس کا یہ پورا ایک ماحول ہمیں اپنے گھروں کے اندر رواج دینے کی ضرورت ہے. جب ہمارے بچے, ہمارے شوہر, ہمارے باقی گھر کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک پورے ماحول کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ چیزیں از خود ایک دوسرے کا احساس, کیا چیز ہے بھائی, صحیح بات. ایثار اور قربانی کسے کہتے ہیں؟ ایثار اور قربانی رویوں کے اندر بھی ہے. ایک دوسرے کے ضروریات کو پورا کرتے ہوئے, احساسات کا خیال رکھتے ہوئے, اس کی پسند اور ناپسند کو اپنی پسند اور ناپسند کے اوپر ترجیح دینا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. گھروں کے اندر بھی ہے. یہ آپ کا کچن ہو,
یا آپ کے باقی تمام معاملات ہوں، ایک ایک فرد کا دوسرے کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جہاں گھروں کے اندر بھی مقابلے اور موازنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ تناؤ اختیار کرتا ہے، تناؤ، اور وہ تناؤ اتنا بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہ ہو، پہ کیوں آخر گھر کو گھر ہی تو رہنے دیں، بالکل اس کو گھر کو خوشگوار ماحول چاہیے، نہ کہ یہاں پہ اس قسم کی ٹینشنیں پیدا ہوں۔ اور میں ایک چیز جو ہے وہ ضرور کہوں گی سب دیکھنے اور سننے والوں کو بھی، کہ جہاں پہ آپ کا دل جو ہے نا وہ کسی چیز کا وہ ملال اختیار کرے دوسروں کے بارے میں، بالکل وہیں پہ اس کی قربانی کریں۔ بہترین بہترین بات۔ جب یہ قربانی نہیں ہم کرتے نا تو یہ تو سارا سال اور ہر دن اور ہر لمحے کی قربانی ہے۔ صحیح بات، صحیح بات۔ اب مجھے کسی سے بھی دکھ ہے یا رنج ہے یا اس سے کوئی گلہ ہے، شکوہ ہے، دل میں پالے جائیں گے، وہ تو بہت تناور قسم کا بچڑا بن جائے گا، جن کو ذبح کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو اس کو ہر روز اس کی قربانی کریں۔ جہاں پہ کسی کے خلاف اس کے حوالے سے برا خیال آتا ہے تو فوراً اپنے رب سے اس وقت چپکے اس کے ساتھ گفتگو بھی کریں کہ تیری خاطر، تجھے خوش کرنے کے لیے میں اس کو بھی ذبح کرتی ہوں۔ اور بہت آسان طریقہ ہے، ہم اس کو تحفہ دیں، خوشگوار طریقے سے جا کے ملیں، حال احوال پوچھیں، کبھی مقابلہ نہ کریں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے پھر تو کچھ بھی نہیں رہا۔ بالکل۔ موازنہ نہ کریں، مقابلے اور موازنے سے نکل کر رشتوں کو جوڑیں۔ یہ محبت کے رشتے انمول رشتے ہیں، نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ بہترین۔ تو ڈاکٹر صاحبہ کیا گلہ شکوہ پھر نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھ میں یہی تو بات کہہ رہی ہوں کہ شکوہ ہی تو، جب لوگوں سے شکوہ کر لیا تو پھر اللہ سے دل جو ہے وہ آپ نے بھر لیا ہے، اس سے اگلے بندے سے آپ اتنی گلے ہیں، شکوے ہیں، صرف اللہ سے کرنے چاہیے کہ وہ اگلے بندے سے کو بٹھا کے اس کو بتانا چاہیے؟ یہ گویا ہم نے کچرا اٹھا کے اپنے اندر بھر لیا، تزکیہ نفس کو ہم نے سارا کچھ بھلا دیا ہے۔ تو جہاں عبادات اور ذکر الہی سے اپنے دل کو اتنا پاک صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ آخر لوگوں سے گلے شکوے کیا ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں مولانا حالی، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو ہی نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ یا ہمیں تو اپنا آپ ہی دیکھتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کہاں پہ ہیں۔ صحیح بات۔ دوسروں سے معافی مانگ لے، یقین مانے ہم بہت فائدے میں ہیں۔ ہار جائیں، اور جہاں ہمارے پاس دلائل ہیں کہ دوسروں کو ہم اس کا جواب دے سکیں، لیکن اس لیے کہ تناؤ زیادہ وہ بڑھ نہ جائے، رشتوں کے اندر تلخیاں نہ پیدا ہو جائیں، اس سے اپنی اس سارے دلائل کو بھی جو ہے وہ اپنے اندر گم کر دیں۔ صحیح بات، صحیح، بہترین۔ نہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی مکھیاں اڑانے پہ لگے رہیں، اپنا محاسبہ کریں، خود کو دیکھیں۔ ایک جانور تو ذبح کر لیا ہے، یہ بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جو ذبح کرنی ہیں۔ بالکل، اندر کے جانور ذبح کریں، بہترین۔ اور پھر یہ جو اپنی انسان کی خواہشات ہیں بے لگام، ان بے لگام خواہشات کو کنٹرول کرنا، تو ہر لمحے کا ایثار اور قربانی، یہ اللہ رب العزت کی رضا کا حصول، مرضات اللہ و تثبیتا من انفسہم، اس کے لیے جدوجہد، مسلسل جدوجہد کرنی ہے۔ بے شک۔ اقرا صاحبہ فرمائیے گا کہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ قربانی کا اصل مقصد اللہ کی رضا جو ہے وہ کیسے سمجھائیں گی، کیسے سمجھا سکتی ہیں؟ کون سے ایسے طریقے ہیں جو اپنے بچوں کو بتائیں کہ قربانی کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے، اور تاکہ بچے جو ہیں نا وہ پھر جانوروں کی، ان کو یہ نہ ہو کہ ہم نے صرف جانوروں کی نمود و نمائشی کرنی ہے، گلی محلے میں یہی بتانا ہے کہ ہمارا جانور تمہارے جانور سے بڑا ہے۔ یہ کس طرح اپنے بچوں کی ٹریننگ جو ہے وہ پیرنٹس کر سکتے ہیں؟ بالکل جی، آپ کا سوال بہت عمدہ ہے۔ دیکھیں، ماں جو ہے نا یہ بچے کی ابتدائی درسگاہ ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بچے بنسبت باپ کے ماں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور ان کا وقت بھی زیادہ ماؤں کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور دیکھیں کہ اچھی ماں جو ہے وہ کبھی بھی تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ بالکل۔ تو یہ عید کا جو لمحہ ہے یہ بھی ایک تربیت کا بہت بہترین موقع ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ آپ دیکھیں، قربانی کے اصل مقصد کو بتانے کے لیے ہمیں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کو واضح کرنا پڑے گا، بچوں کے سامنے ان کے قصے کو سنانا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے کی زندگی میں ان کو ایک بچے سے نوازا۔ بالکل۔
اور آپ دیکھتے ہیں کہ اولادیں تو ویسے بھی والدین کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہیں، لیکن جس اولاد کو بڑی کثرت کی دعاؤں سے مانگ کر لیا جاتا ہے وہ کچھ زیادہ ہی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے. ظاہری بات ہے. اور اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، اسماعیل بڑے ہوتے ہیں تو خواب آتا ہے، دیکھتے ہیں کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور وہ اس خواب کو اپنے عملی تصویر میں پیش کرنے کے لیے اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں. اور یہاں پر جو بیٹے کا جملہ ہے نا جی وہ آپ یقین مانیں کہ آپ کو قرآن مجید میں، تاریخ میں کہیں پر بھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تربیت کی تفصیل نہیں ملے گی کہ انہوں نے کیسے اپنے بچے کی تربیت کی. بالکل. مگر ایک جملے نے ان کی ساری زندگی کی تربیت کو بہترین طریقے سے واضح کر دیا. بے شک. کہ یا ابت افعل ما تؤمر. کیسی اطاعت گزاری، والد کے اپنے رب کے سامنے اطاعت گزاری اور پھر بیٹے کے اپنے باپ کے حکم کے سامنے اطاعت گزاری. یہ بڑی بہترین مثال ہے. اور اس واقعے نے ہمیں اس بات کا سبق دیا ہے کہ جو قربانی ہے نا اس کا اصل مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا. قربانی کے اندر اللہ کی رضا چھپی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی قیمتی چیز کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا. اور حقیقی محبت جو ہوتی ہے نا بالکل وہ ہمیشہ وہیں پر مکمل ہوتی ہے جہاں پر آپ اپنی قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں دیں. بالکل. اور یہ طور طریقہ اور یہ جو زاویہ ہے قیمتی محبت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو اتنی دیر تک پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اپنے رب کے راستے میں جو ہے وہ خرچ نہ کر دو. تو یہ قربانی جو ہے نا یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی انا کو قربان کیجئے، اور حلال کے لیے حرام کو قربان کیجئے، نماز کے لیے نیند کو قربان کیجئے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یعنی آپ کا دل کسی کو معاف کرنے کے لیے نہیں کر رہا تو یہ بھی آپ قربانی دیجئے، نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دیں. نہ چاہتے ہوئے بھی بالکل، کہ آپ اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ معاف کر دیجئے. تو یہ جو قربانی ہے یہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. اصل روح یہ ہے کہ یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم نے اپنی عملی زندگی کے اندر کس طریقے سے اپنی خواہشات کو جو ہے وہ قربان کرنا ہے اللہ کے راستے میں. اور یہ بتانا چاہیے بچوں کو کہ دیکھیں آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے یا ایسا دور ہے کہ جس کے اندر نمود و نمائش بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر بچوں کو قربانی کو جو ہے اس کا اصل مقصد نہ بتایا گیا تو پھر یہ قربانی ایک سٹیٹس سمبل بن کے رہ جائے گی. بالکل. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اس بات پر آگاہ نہیں کرتے کہ ان کو یہ باتیں سکھائیں گے کہ آپ دیکھیں کس کا جانور بڑا ہے، کس کا جانور خوبصورت ہے، کس کا جانور کیسا ہے، یا کس کے جانور کی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ نمود و نمائش ہوئی، مشہور ہوا، تو پھر قربانی کا اصل مقصد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ہے کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور قربانی کا اصل جوہر بھی تقویٰ ہے کہ ہمیں یہ تقویٰ ہے ہمارے دل کا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے پاس جانوروں کی قربانی کا گوشت نہیں جاتا، گوشت پہنچتا ہے، خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ پہنچتا کیا ہے پھر صرف اور صرف تقویٰ پہنچتا ہے. تو قربانی کا جو اصل جوہر ہے نا وہ تقویٰ ہے، اور اس تقوی کو اپنانا چاہیے اور اللہ کی رضا کی خاطر یہی سکھانا چاہیے. بہترین اقرا صاحبہ. جی سائمہ صاحبہ آپ فرمائے گا جو خواتین پہلی بار حج پہ جاتی ہیں ان کو آپ کیا میسیج دیں گی؟ دیکھیے پہلی بار بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے حجاج کو زندگی میں ایک بار صرف حج کا موقع ملتا ہے، اور آگے جو اب حالات جا رہے ہیں تو اس میں ایک متوسط خاندان کے انسان اگر وہ ایک دفعہ بھی حج پر چلا جائے تو یہ اس کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. چونکہ لوگوں کے درمیان یہ کانسیپٹ ہو گیا، میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے. اوور کانفیڈنس ہونا، مطلب کانفیڈنس ہونا از بیٹر، لیکن اوور کانفیڈنس ہونا اور یہ سمجھنا کہ ہمیں تو سب کچھ معلوم ہے، یہ جو ہے وہ خواتین کے لیے زیادہ مسائل ہے. کیونکہ جانتے ہیں کہ مردوں کے سے تو زیادہ خواتین کے مسائل اور ان کو سمجھنے کی ضرورت زیادہ ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں
ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ جمعہ میں ہر جمعہ میں خطبہ میں مرد حضرات ایک جماعت میں اکٹھے ہوتے ہیں جمعہ کے اوقات میں، تو بہت ساری باتیں کانشیسلی انکانشیسلی وہ سمجھ لیتے ہیں اور ان کو سمجھ آتی ہے. لیکن خواتین چونکہ گھروں میں ہوتی ہیں اور ان کی زیادہ سے زیادہ ان کی اپروچ کہاں تک ہے اپنے ہی خاندان میں، گروپ فیملی ممبرز میں، اور وہ کوئی علم والے تو نہیں ہوتے. تو قرآن بھی کہتے ہیں نا کہ اگر تمہیں نہیں معلوم تو علم والوں سے سیکھ لو، سمجھ لو. قرآن نے پہلا ہی حکم دیا. اور اگر آپ دیکھیں تو فضیلت ملی کب؟ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر ملی کیسے؟ علم کی بنیاد پر نا. بالکل. اور ہر ایک کو علم کی بنیاد پر جب فضیلت دی گئی ہے تو پھر ورنہ اگر علم نہیں ہے تو امی ہے. قرآن کہتا ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا کہ آپ بھی امی تھے، یعنی قرآن آنے سے پہلے. تو اسی کو اگر ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ ایک عورت بھی اپنے آپ کو کہے کہ میں نے سیکھنا ہے اور یہ میرے زندگی کا پہلے عمل ہے اور پتہ نہیں یہ آخری ہے. یہ نہ صرف عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حج ہے، بلکہ ہر عمل کے لیے، نیکی کا ہر کام جاننے کے لیے خواتین کو سیکھنا چاہیے کہ ہمارا ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا آخری ہی ہو، پہلا اور آخری ہو، اور اس کے لیے اس کو مناسک اور جو ان کو پرابلمز آتے ہیں، جو ان کے ذاتی حیض و نفاس کے پرابلمز ہیں، ان کو پوری گائیڈ لائن لینی چاہیے. اور ان کے لیے یہ سب ٹریننگ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر وہ اچھے مناسک اچھے طریقے سے ادا کریں گی اور بھرپور طریقے سے وہاں پر اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں گی تو پھر وہ ایسے حج کو ادا کر سکیں گی کہ بعد میں ان کو ریگریٹ نہیں ہوگا کہ کاش کہ میں پہلے ایسے کر لیتے، کاش ہم وہاں ایسے کر لیتے. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کمیونٹی میں یا کسی بھی فورسز میں، خواہ وہ آرمی کی ہو، پولیس کی ہو یا کوئی بھی اکیڈمک ہو، وہ سب سے پہلے مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں. سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو فرسٹ آف آل آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوتا ہے. قرآن میں دیکھیے حرام کا اگر ذکر آیا، شراب کا، تو پہلے ایک دفعہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ دی. تو یہی جو ہے وہ لاگو خواتین پر بھی ہوتا ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کی ٹریننگ لے اور ٹریننگ کے ساتھ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میں اور انشاءاللہ کے بعد کے پچھتانے سے کہ پتہ نہیں بعد میں موقع ملے نہ ملے، تو جب ہم جائیں تو بھرپور طریقے سے تیار ہو کر جائیں اور مناسک کو ادا کریں اور جو جہاں جہاں جیسے اس کی بھرپور روح کے مطابق. اور ایک چیز خواتین کو بہت ضروری سیکھ لینی چاہیے. دیکھیے خواتین کو عادت ہوتی ہے اکیلے کمرے میں گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کی. یہاں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتی ہوں. میرے ساتھ میری ایک سٹوڈنٹ تھی، میری دوست تھی، ہم لوگ عمرے پہ گئے تو وہ اتنی چاہت اتنی تڑپ، زندگی میں وہ پہلی دفعہ گئی. میں نے اس کو بہت ٹریننگ سمجھایا یہ وہ. جب وہ مطاف میں گئی، حرم میں گئی، تو اس کے بعد جب ہم لوگوں نے عمرہ وغیرہ کر لیا تو میں بڑی ایکسائٹیڈلی پوچھ رہی تھی کہ کیسا رہا. کہتی اتنا رش دے کے تو مجھے تو بھول ہی گیا میں نے پڑھنا کیا ہے. تو میں نے کہا بھی یو شوڈ فوکس آن یور. وہ لوگ اتنی اونچی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری خواتین آ کے کہتی ہیں وہ اتنا اونچی پڑھے تھے ہمیں تو اپنا ہی بھول گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا ہم نے پڑھنا کیا تھا. تو یہ چیزوں کو مینٹلی پریپیئر کرنا کہ رش ہوگا وہاں پہ آپ کو فوکس کرنا ہے. آپ نے دوسروں کو نہیں دیکھتے رہنا کہ وہ کیا کرے، اپنا کام کرے. جیسے کہ پیپر میں ایگزام کے ڈیورنگ فوکس یور اون پیپر. بالکل. اسی لیے اتنے ہجوم میں یہ سب سے بڑی بات خواتین کو جو پرابلم فیس ہوتا ہے نا، اتنے ہجوم میں ہاؤ ٹو فوکس، اپنی عبادت پر فوکس کیسے کرنا ہے یہ زیادہ ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنا بہت سائمہ ضروری ہے. صاحبہ وہاں پہ تو میرے خیال میں اللہ اور بندہ جو ہے اس کا ربط ہی ایسا ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کوئی ایسا ہو جس کو لگے کہ میں نے پتہ نہیں وہاں پہ کیا پڑھنا تھا. وہاں پہ تو ہر بندے کو لگتا ہے کہ اللہ میرا ہی ہے. نہیں وہ تو ہے لیکن آپ کا جو سینیریو ہے، جو ساتھ میں لوگ اتنی اونچی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک رش، کیونکہ پہلی دفعہ بات آپ نے کی، پہلی دفعہ جو پہلی دفعہ جاتا ہے تو وہ تو دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو آج کل ہر بندہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے آئیڈیا تو ہے، بٹ آئیڈیا ہونا ان اپیرنس ہونا مختلف ہے. دے آر ٹو مطلب ڈفرنٹ تھنگس. تو مطلب وہ جب وہاں پر جاتے ہیں حالات اور وہ سب کچھ دیکھ کے وہ ویسے ہی نروس ہو جاتے ہیں. وہ اتنے وہ نروسنس کی وجہ سے ہی وہ فوکس نہیں کر پاتے. یہ حقیقت بات ہے. بالکل. ہم مزید انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت بہترین باتیں، اور اللہ کرے کہ آئندہ سال حاجیوں میں آپ کا نام بھی شمار ہو اور یہ جو ٹریننگ ہے یہ آپ کے کام آئے اور آپ بہت کچھ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहबा आप बताइएगा कि कुर्बानी का जो गोश्त है इसकी शरई तकसीम क्या है? सिर्फ खुद खा सकते हैं, गरीबों मस्कीनों में तकसीम कर सकते हैं? क्या शरई उसूल हमें शरीयत ने बताए हैं? देखिए, बात चीज़ें जो है ना वो हमारे यहाँ मशहूर हो के तो उसको शरीयत का हिस्सा समझ लिया जाता है। ऐसी तकसीम कि इसको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक अपना होगा, एक गरीबों का होगा और एक रिश्तेदारों का होगा, ऐसा कुछ शरीयत से साबित नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये कि अगर ऐसा किया जाए तो एक अच्छा तरीका हो सकता है कि कम से कम अपने उस कुर्बानी में दूसरों को भी शरीक करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई उसको स्टोर भी कर ले खाने के लिए, लेकिन तमा नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए कि लालच की बुनियाद पे दूसरों को महरूम करके खुद अपने पेट की फिक्र की जाए। तो बहरहाल उसके अपने रख लेने में भी कोई कबाहत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। इसका जवाब भी मौजूद है कि अपनी कुर्बानी सारी की सारी जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया जाए। तो गोया हमें इस सारे अमल के अंदर चीज़ एक ही पेश नज़र रखनी है और वो है अल्लाह की रज़ा। अब अल्लाह ही की रज़ा के लिए खुद खा भी रहे हैं, दूसरों को खिला भी रहे हैं, और इस खाने और पीने के अमल में असल बात यह है कि वो कुर्बानी का जज्बा पेश नज़र रहे। जो मुझे पसंद है वो दूसरों के लिए भी हो, और ये छांट छांट के ऐसा गोश्त का हिस्सा के जो खुद को पसंद नहीं है वो दूसरों को दे दिया जाए, ये लन तनालुल बिर्रा की नफ़ी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोश्त को दूसरों की खिदमत, खा वो रिश्तेदारों के यहाँ भिजवा रहे हैं या गुरबा को दे रहे हैं, तो एक जैसा जो है वो वहाँ पे पैमाना रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब ये भी तो है ना, अगर आपने गोश्त किया है, ज़िबा किया है, बकरा किया है या बछड़ा किया है, सारा जो है वो गोश्त करके और फिर वो एक डेयरी को सारा मिक्स कर लिया जाए ताकि बराबर की जो है वो गोश्त चला जाए। अच्छा तरीका यही है कि उस हर तरह का जो गोश्त है उसको आपस में मिक्स किया जाए ताकि तकसीम करने में आसानी रहे। वरना अगर आप पीसीस करके चांपे और राने अलग कर लेंगे तो अब बाकी क्या बचा है भाई? सही बात। तो ये एक जैसा गोश्त किया जाए ताकि उसको तकसीम करने में भी अच्छा वो मुस्तहसन अमल रहे। अच्छा, दूसरी बात जो हमारे यहाँ बड़ी कबाहत पाई जाती है, शायद वो आपके सवाल का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारे माशरे में अखलाकी तरबियत, दीनी तरबियत भी नहीं है। दीनी तरबियत होगी तो अखलाकी तरबियत होगी ना। तो ये तरबियत ना होने का नुकसान ये है कि हमारे यहाँ गोश्त को इकट्ठा करने के लिए गौल के गौल जो है वो सिर्फ गोश्त इकट्ठा कर रहे होते हैं, और आम घरों में लोग चूंकि अपनी कुर्बानी से जल्दी फारिग होना चाहते हैं, वो गोश्त फौरन उनमें तकसीम कर देते हैं, और वहाँ वो पूरे गैंग हैं जो कि गोश्त इकट्ठा करके और फिर आगे जाके मार्केटों में, होटलों में बेच रहे हैं, और ये उस कुर्बानी की रूह को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें माशरे के अंदर हर भूखे को खाना खिलाना था, हर मोहताज तक ये गोश्त पहुंचना था, और मोहताज और गरीब तो बेचारा पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अलबत्ता ये लोग जो बहुत सारा गोश्त समेटने वाले थे और स्टोर करने वाले थे और आगे उसको बेचकर फिर कुछ कमाना चाह रहे हैं, वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अगरचे ये बहुत कबीह अमल है और बहुत ही बुरा अमल है कि माशरे के उन लोगों तक उस गोश्त का फ़ायदा नहीं पहुंच रहा जिसके लिए दरअसल ये कुर्बानी का सारा अमल हुआ था। तो इस चीज़ को हमें भी अपने पेश नज़र रखना चाहिए कि जिनको गोश्त दे रहे हैं आया वो मुस्तहिक भी हैं या नहीं है, और ढूंढे ऐसे लोगों को, उनकी एक लिस्ट बना ली जाए। ऐसे लोग जो वाक़तन मुस्तहिक हैं, जो ना घरों से निकल के कहीं से जाके ला सकते हैं, बल्कि असल बात तो ये है कि मुस्तहिक तक पहुंचना चाहिए, मुस्तहिक को खुद आके नहीं लेना चाहिए। मांगने का अमल तो दुरुस्त ही नहीं है। तो लिहाजा गोश्त उन तक खुद पहुंचाने का जो है अमल है वो किया जाए। जो असल में मुस्तहिक नेकी के बाकी काम कर रहे हैं, तो नेकी का ये काम भी है कि उस गोश्त के जो आपने हिस्से बनाए हैं उन हिस्सों को उन मुस्तहिकीन तक जाके खुद पहुंचा के आए। तो खुद पहुंचाने का अमल भी तो नेकी है, और उनका ख्याल रखना और उनको उन तक पहुंचा देना, ये असल चीज़ है। और अगर कोई स्टोर कर लेता है या अपने खाने पीने के लिए, बाकी याम के लिए भी, तो इसमें हरज नहीं है। लेकिन स्टोरेज का वो अमल के जो इस वक्त हम देखते हैं कि उसमें भी तमा और लालच शामिल हो जाता है, और फिर कई महीनों तक वो सिलसिला चल रहा है। डॉक्टर साहबा, जितनी लोड शेडिंग चल रही है ना, मेरा नहीं ख्याल कोई जहीरा कर सकेगा, सारा बांटा ही जाएगा। अब सोलर चल रहे हैं, जो जहीरा करेंगे वो लालच तमा ही करेंगे, अदरवाइज तो जहीरा करने की कोई लेकिन ये चीज़ें मैं कहती हूँ कि माशरे के अंदर हमें लोगों को सिखाने की बहुत ज़रूरत है। कुर्बानी असल में किस चीज़ का नाम है? उस कुर्बानी के अगर उस रूह को हम पालें तो यकीन माने हर बुराई अपने अंदर से दूर हो जाती है। तज़किया नफ्स का बेहतरीन अमल कुर्बानी है। बेहतरीन, बिल्कुल बिल्कुल।
بہترین. اقرا صاحبہ آپ فرمائے گا کہ قربانی جو ہے ظاہری بات ہے ہمیں احسار سکھاتی ہے, تو خاندانی رشتوں کو بچانے کے لیے, گھر بسانے کے لیے اکثر جو نچاکیاں ہو جاتی ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر احسار کرنا, جھک جانا جو ہے وہ کس طرح سکون کا باعث بنتا ہے؟ جی بالکل, قربانی ہمیں احسار سکھاتی ہے. آخر احسار ہے کیا؟ احسار یعنی انسان اپنی ضرورت, خواہش اور خوشی پر دوسروں کی خوشی کو فوقیت دے, اور یہ محبت کی بہترین منزل ہے کہ جب انسان کو اپنی خوشی سے بڑھ کر دوسروں کی خوشی عزیز ہو جائے. اور گھر بسانے کے لیے ایک عورت کا, ایک صابر, نیک, سمجھدار عورت جو ہے نا, وہ اپنے گھر کے لیے اپنے آرام کو, اپنی خواہشات کو, اپنی پسندیدہ چیزوں کو اپنے گھر کے لیے اور اپنے خاندان کے سکون کے لیے تباہ کر دیتی ہے, قربان کر دیتی ہے. تو اور اس کا ثمر کیا ملتا ہے؟ اس کا ثمر یہ ملتا ہے کہ ایسی عورت اپنے گھر کو جنت بنا دیتی ہے احسار کے ذریعے سے. بے شک. اور وہ پھر گھر نہیں جنت بن جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے ہاتھ میں نسلوں کی باغ دوڑ دی ہے. یہ نسلوں کی مامار ہے. اور جب ایک عورت اپنے گھر کے لیے اتنی قربانیاں دے گی, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرے گی, چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرے گی جو اس کے خاندان کے سکون کے لیے تباہی کا سبب بنے, تو بہت امید کی جائے گی کہ اس کا گھر بہترین طریقے سے, اچھے طریقے سے بسے گا, اور صرف گھر ہی نہیں بلکہ وہ معاشرے کے لیے ایک بہترین عورت ثابت ہوگی. اور قربانی جو ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں محبتیں بانٹنی چاہیے, اور آپس میں دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور عید کا حسن بھی یہی ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کر لے. بہترین. اقرا صاحبہ, سائمہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ ایام تشریق میں کیا کرنا چاہیے, جو حاجی ہیں, جو غیر حاجی ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں, سب سے زیادہ اہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 ذی الحج ہے جس میں ہم نے قربانی کی, حلق کروایا اور اس کے بعد طواف زیارت کیا, اب ہمارا حج مکمل ہے. اب 11 اور 12 صرف ہم نے رمی جمار کرنی ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہوتا بھی ایسا ہی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ وہاں یہ دیکھا گیا ہے کیونکہ طواف زیارت سے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں, اور اب کیا ہوتا ہے کہ آپس میں انٹروڈکشن شروع ہو جاتے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا کیا ہے. اور یہ دیکھا وہاں یہ گیا ہے کہ لوگ خوش گپیوں میں, باتوں میں زیادہ وقت اسی میں گزارتے ہیں, جبکہ ایام تشریق بہت خاص دن ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بھی تو فرماتے ہیں نا کہ تم اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے کہ اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے. اگر ہم اس کو بیک سینیریو پہ دیکھیں تو جب مکہ میں تمام جو قوافل آتے تھے, قبائل آتے تھے, تو وہ اپنے جو مطلب بڑے آباء و اجداد کے قصے بیان کرتے تھے, ان کی بہادری کے قصے بیان کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا. تو آج بھی دیکھا جائے تو وہاں پر, اور اسپیشلی جو بڑے وی آئی پی پیکیجز پہ جاتے ہیں, وہ کیونکہ ایک, میں یہ نہیں کہتی کہ ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی نیت ہے, ہر ایک کا اپنا تقوی ہے, لیکن کیونکہ سہولتیں اور یہ چیزیں یعنی کیٹیگرائز بھی اس میں چیزیں بھی ہو گئی ہیں, یہ بری بات نہیں ہے, لیکن اگر اس کی نیت خالص ہو تو پھر اس کی اصل روح تک ہے. تو پھر جب آرام طلبی اور یہ ساری چیزیں ہوں گی نا, تو پھر انسان باتوں میں, اور اصل جو حج کی روح تھی اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا اور استغفار کی کثرت کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا, وہی تو در حقیقت اس کی روح تھی کہ اللہ کو یاد کرنا ہے. تو یہ آگے ایام تشریق جو آ رہے ہیں, ایام تشریق مطلب 11, 12 اور 13 ذی الحج, تو یہ ان 3 دنوں میں جو 13 میں تک وہاں قیام کرے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر 12 تک قیام کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنا وہ وقت جو ہے وہ ذکر و اذکار میں صرف کریں. اور ایک پیغام یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی دوں گی کہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ انتظامی امور کے حوالے سے یہ بات میں کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم آج کل کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ٹرالی بیگز اور یہ وہ چیزیں ہم لے جاتے ہیں جو ہماری ہینڈ کیریز کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. اس کے لیے میں تمام حجاج کو ایک پیغام دوں گی کہ آپ لوگوں نے ایسا ٹرالی بیگ بھی, چھوٹا بیگ بھی بالکل نہیں لے کے جانا ہے. جب آپ نے منی مزدلفہ کے لیے یعنی کہ آپ نے ان کے لیے نکلنا ہے حج کے لیے, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پیچھے جو بیگ, جیسے کہ آپ ہینگنگ بیگ ہے, آپ کے شولڈرز بیگ ہے, آپ نے وہی لے کے جانے ہیں. وجہ کیا ہے, اس کی وجہ بھی بتا دیتی ہوں کہ 12 ذی الحج کو جیسے ہی آپ کو وہاں پر کہا جائے گا کہ اب آپ نے رمی کے لیے نکلنا ہے, اور جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں
وہ چلے جائیں تو وہ پھر اپنا پورا سامان اس بیگ میں اپنے شولڈرز پہ ڈالیں گے اور پھر وہ آپ کے جانے دیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا لگیج ہینڈ کیری اینڈ سم تھنگ ایسا موجود ہے تو پھر وہ آگے آپ کو رمی کے لیے جانے نہیں دیں گے, پھر آپ کو واپس آنا پڑے گا. تو یہ آپ کی کنوینئنٹ اسی میں ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور انتظامی امور کے حوالے سے, لیکن اس کے ساتھ یہ مت بھولیں تعارف لوگوں سے ہوتا رہے گا, کیونکہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں کمروں میں تو 2-2 3-3 لوگ ہوتے ہیں, اور مینا میں کیمپ میں آپ دیکھتے ہیں کتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے, تو ہر کوئی کسی سے اپنا انٹروڈکشن لے رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو ایوائڈ کریں, اور یہ خاص دن بہت بہت امپورٹنٹ ہے حج کے پوائنٹ آف ویو سے. بالکل بالکل قیمتی دن ہے, ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ, لاسٹ کوشچن ہے, آپ یہ بتائے گا کہ حضرت ہاجر علیہ السلام, ان کی جو صفا مروہ پہ سعی تھی, وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کو عورت کی محنت جو ہے وہ بہت پسند ہے. تو اس واقعے سے ہم آج کی عورت کے جو ہے مشکل حالات میں اللہ پر بھروسہ کرنے کیا لیسن جو ہے وہ دے سکتے ہیں؟ یہ ہماری آڈینس کو بھی پیغام دیجیے گا کہ کیا جو ہے وہ ہمیں لیسن ملتا ہے حضرت ہاجر علیہ السلام کے اس واقعے سے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی محنت سے بھی زیادہ میں کہتی ہوں کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور ان کا صبر, یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں. محنت تو وہ کر رہی ہیں, وہ صحیح تو وہ کر رہی ہیں, یعنی کوشش لازم ہے, بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے. اور یہ کوشش وہ اس پانی کی تلاش میں صحیح جو کر رہی ہیں صفا مروہ کے درمیان, وہ بھاگ رہی ہیں مسلسل, لیکن ساتھ امید بھی ہے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی ہے. اور پانی وہیں سے نکلا ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. تو یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے پھر وہ واقعتاً وہ عطا بھی کیا ہے. یہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یہ جو اللہ کی ذات کے اوپر ان کا بھروسہ اور قربانی اور پھر یہ صبر, ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھیں تو میرے ذہن میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ بہت توانا اور بہت ہی زیادہ قوت ارادے کی مالک, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محض ایک بچے کا جھولا جھلانے والی نہیں ہے, وہ ایک پوری دنیا کو جھلانے کا باعث بن سکتی ہے. وہ عورت جب وہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتی ہے, ایمان رکھتی ہے, توکل کرتی ہے اور صبر کا عملی طور پہ اظہار کرتی ہے, ہر مشکل کو جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے, تو پھر وہ اس پوری دنیا کے حالات کو بدلنے کے لیے بھی بہت بڑا جو ہے وہ ایک تحریک کا باعث بن سکتی ہے. بے شک. اقرا صاحبہ فرمائے گا کہ عید الاضحیٰ پر جو ہے وہ اکثر گھروں میں مہمانوں کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے, مہمان آتے ہیں جاتے ہیں, تو مہمان نوازی کے دوران ایک عورت کا جو پوزیٹیو اس کا بیہیویئر ہے, وہ خوشگوار جو رویہ ہے, وہ پورے خاندان کے اوپر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ بالکل جی, عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر خاندانوں کا, فیملیز کا آپس میں جیسے کہ گھر میں آنا جانا عام دنوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے, اور یہ بہترین موقع ہے کہ جس کے اندر ہم اچھے طریقے سے مہمان نوازی بھی کر سکتے ہیں اور آپس کی جتنی بھی اختلافات ہیں ان کو بھی ختم کر سکتے ہیں. دیکھیں, مہمان نوازی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی علامت اس کو قرار دیا. پیارے آقا نے فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے نا, وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. ماشاءاللہ. دیکھیں, مہمان نوازی کا مقصد یہ نہیں کہ ایک بہت بڑا وسیع دسترخوان ہو تو پھر مہمان نوازی ہوگی, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ تکلفات بری جو محفل ہوتی ہے وہ دلوں کو بوجھل کر جاتی ہے, جبکہ ایک سادہ سا کھانا دل جیت لیتا ہے. بالکل. تو اس کے لیے جو ہمیں ضرورت ہے وہ دل کے خندہ پیشانی اور اس کے کشادہ ہونے کی ضرورت ہے, چاہت کی ضرورت ہے, اس کی چاہت کی ضرورت ہے. اور گھروں کی وسعت کوئی معنی نہیں رکھتی, لیکن دلوں کی وسعت بہت بڑا معنی رکھتی ہے. اور مہمانوں کے آنے جانے میں ہم مہمان نوازی میں ایک اچھی عورت جو ہے اس کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایک اچھی عورت مہمان کا بہترین طریقے سے استقبال کرے, مسکرا کے اور خوشگوار گفتگو کرے, بہترین محبت بھری گفتگو کے ساتھ جو ہے وہ استقبال کرے. سائمہ صاحبہ, کوئی ایک جملے میں ہماری آڈینس کو پیغام. ایک اتنی بڑی حج کی سعادت جو ہماری زندگی کا حاصل ہے, اس کے لیے اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے تیار نہیں کریں گے تو سمجھ لیں ہم حج کی اصل روح کو پا ہی نہیں سکتے.
بے شک بہترین. ایک چیز میں جی کرنا چاہوں گی کہ یہ قربانی اور عید الاضحیٰ یہ سب میسج دیتی ہیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اشاعت دین کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہمیں اس مشن کے اوپر ڈٹ جانا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اپنی ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے. اپنی ہر چیز کی قربانی، یہ زندگی، یہ جان، اور پھر یہ صلاحیتیں، یہ قابلیتیں اور یہ وقت جو اللہ نے دیا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اور یہ ساری چیزیں جو بڑی پسندیدہ ہیں دنیا کے اندر، ہر ایک کی قربانی دینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. وقت ہے تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آج ہے کل نہیں ہے، تو جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے وقف کیا جائے. اور پھر اللہ نے جو قابلیتیں اور صلاحیتیں دی ہیں وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال کیے جائیں، ان منفی راہوں پہ جو ہے وہ خرچ نہ کریں کہ جس میں دنیا میں تو بڑی واہ واہ ہو جائے لیکن اللہ کے سامنے ہمارا کوئی بھی جو ہے وہ اس وقت مرتبہ اور مقام جو ہے وہ بن نہ سکے. تو ان ساری چیزوں کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. بہترین. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئیں. اقرا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئی ہیں. صاحبہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے حج کی ٹریننگز کی بہت اچھی باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بہترین دن چل رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے. اور دیکھیے ناظرین، عید آئے گی، گزر جائے گی، گوشت بھی بانٹ لیں گے، مہمان آئیں گے، دعوتیں بھی ہو جائیں گی، کھا لیں گے، لیکن اصل چیز جو ہے، سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کو تبدیل کیا کہ نہیں، ہم نے اپنی انا کی قربانی کی ہے کہ نہیں کی ہے، ہم نے رشتوں کو آپس میں جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا. یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں. اور پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی، وہ بھی تو ہمیں سکھاتی ہے نا کہ ایک ماں کا توکل، بھروسہ، قربانی کچھ بھی رائگاں نہیں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی ماں اس طرح سے قربانی دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا رکن بنا دیتا ہے قیامت تک کے لیے. لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح رکن بھی بنا دیتا ہے، اور پھر بیٹے اسماعیل کے پاؤں سے زمزم کا چشمہ بھی چلا دیتا ہے. یہ ماں کی محنتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اللہ نے پسند فرمائی. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک ایسے انسان، ایک ایسے نبی جنہوں نے اللہ کے حکم کو دیکھتے ہی، سنتے ہی، خواب میں جیسے ہی دیکھا، فوری اٹھ کے اپنے بیٹے سے کہا. اور پھر بیٹا ایسا جس نے اپنے باپ کے سامنے، اپنے اللہ کے حکم کے سامنے فوری کہہ دیا کہ آپ کریں ابا جان، آپ مجھے صابر لوگوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی اپنے اللہ کے لیے، اپنے خامند کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، کتنی قربانیاں تھیں. بہت سے سبق دیکھے جاتی ہیں. اس کے علاوہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ ہمیں بہت سارے جو کہہ لیں کہ سبق قربانیوں کے ساتھ یہ بھی دیکھے جاتی ہے کہ گھروں کے اندر چیزوں کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ گھروں کے اندر اللہ کا ذکر ہونا، اللہ کی یاد کا ہونا، عبادات کے ساتھ خود کے دلوں کو منور کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے اس عید پہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے نہ صرف گھروں کو ڈیکوریٹ کریں بلکہ اپنے دلوں کو بھی ڈیکوریٹ کریں. اور ذوالحجہ کے ان 10 دن جو دن گزر گئے ہیں وہ گزر گئے ہیں، لیکن باقی دنوں کو اب جو ہے وہ آپ خاص بنائیے، تکبیرات پڑھیے اور تکبیرات کے ساتھ نیکیاں کریں، صدقہ کریں. اور اس صدقے میں اپنے چینل پیغام ٹی وی کو نہ بولیے، اپنے ڈونیشنز دیے پیغام ٹی وی کو. اور یہ بہت اچھی اپورچونٹی آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ پیغام ٹی وی کے ممبر کلب کا جو ہے وہ ممبر بن سکتے ہیں. اس کا حصہ بنیے. 1000 کی ڈونیشن آپ اپنے پیاروں کی طرف سے دے سکتے ہیں. وہ 1000 کی آپ دیں گے تو یقین کریے جو قبر کے اندر موجود ہیں آپ کے پیارے، جو آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، ان کی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے، ان کی منزلوں کو آسان کر سکتا ہے، اور آپ کے لیے بھی نیکیاں سمیٹنے کا سبب بن سکتا ہے. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے اور خود کو بھی، اور اپنے جو پیارے ہیں ان کو بھی یاد رکھیے. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں